अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये गज़ल जो आज की महफ़िल में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसूलन इसका अभी नंबर तो नहीं आया था, लेकिन हमारे एक देखने और सुनने वाले इब्राहीम पाशा साहब हैं, उन्होंने फरमाइश की तो इसको वक्त से ज़रा पहले पेश कर रहे हैं। गज़ल बहुत मशहूर है, आपने इसके अक्सर आशार सुने होंगे, गाई भी गई है और मैं शायद पहले किसी अदबी फोरम पर इसकी तशरीह भी कर चुका हूँ। अब अच्छी तरह याद नहीं कि कहाँ की थी। बहरहाल तो इसका पहला शेर है कि दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें सताए क्यों। संग कहते हैं पत्थर को और खिश्त कहते हैं ईंट को। तो वो अपने इस शेर में कह रहे हैं कि हमारे पहलू में दिल ही तो है जो सताने और दुख देने से दुख जाता है, अलमज़दा हो जाता है, और कोई ईंट और पत्थर तो नहीं है कि उस पर कुछ असर ना हो। अगर हमें दुख पहुंचेगा तो हज़ार बार रोएंगे, लेकिन कोई ये बताए कि किसी को हमें दुख देने का हक़ क्या है। तो शेर की जो वजह है उससे तो ज़ाहिर होता है कि महबूब अपने सितमज़दा आशिक़ से कह रहा है कि हम ज़रूर जुल्म और सितम जारी रखेंगे, तुम्हें हरगिज़ नहीं रोना चाहिए और सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि यही आशिक़ों का काम है। तो गरीब आशिक़ परेशान होकर कहता है कि मेरे दिल में, कि मेरे पहलू में या मेरे जिस्म में ईंट या पत्थर का कोई बेजान टुकड़ा नहीं है, दिल है। जिसके साथ बुरा सलूक होता है तो वो रोने भी लगता है, तो हम तो ज़रूर रोएंगे, कोई हमें सताता क्यों है। बहुत आला और बहुत उम्दा शेर है। अब आइए इसके दूसरे शेर की तरफ। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। दैर कहते हैं बुत खाने को, और हरम तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि काबे को कहते हैं। दर कहते हैं दरवाज़े को, और आस्था कहते हैं किसी भी बुज़ुर्ग के घर को या उनके की रिहाइश की जगह को। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हम तो ना बुतखाने के सामने बैठे हैं कि पंडितों और ब्राह्मणों को हमें उठा देने का हक़ हो, और ना हम काबे के दरवाज़े पर बैठे हैं कि लोग वहाँ हमें कोई शराबी कबाबी या इस किस्म का आदमी समझ कर उठाने के लिए तैयार हो जाएं, और हमने किसी महबूब के दर पर या किसी बड़े आदमी के दरवाज़े पर भी नहीं अपना डेरा जमाया। तो हम तो रास्ते के किनारे बैठे हैं जहाँ से सब लोग गुज़रते हैं, फिर किसी को क्या हक़ है कि वो हमें यहाँ से उठाए। अगला शेर है कि जब वो जमाले दिल फरोज़, सूरत मेहर नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। ये इसमें एक लफ्ज़ है मेरे नीम रोज़। इसका मतलब होता है कि दोपहर के वक्त का सूरज, जिसकी तरफ आप नज़र नहीं उठा सकते, अगर कोई देखता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, यानी वो नज़ारा सोज़ होता है, आपके नज़ारे को जला देता है, मतलब आप उसको देख ही नहीं सकते। तो जमाल दिल फरोज़ का मतलब है कि एक ऐसा हुस्न जो कि आपके दिल को खुश कर दे। तो कहते हैं कि मेरे महबूब के जमाल से दिल में रोशनी और नूर पैदा होता है, और साथ ही दोपहर के सूरज की तरह उसमें जमाल या खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि उसकी तरफ आँख नहीं उठ सकती, और जो आँख उठेगी वो चुंधिया जाएगी, बंद हो जाएगी, और इसके जमाल से लुत्फ़ नहीं ले सकेगी।
تو جب حالت یہ ہے تو اسے پردے میں چھپے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پردے میں چھپنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ جب آنکھ میں اسے دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تو پردہ بالکل بے سود ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی پردے میں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ پوری شان سے سب کے سامنے اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے حسن سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو اسے نگاہ بھر کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر۔ اگلا شعر ہے، دشنائے غمزہ جاں ستا ناو کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں۔ دشنائے غمزہ جاں ستا ناو کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں۔ دشنا کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، دشنا کہتے ہیں خنجر کو، اور جاں ستا کہتے ہیں جاں ستا جان لیوا کو، یعنی جو آپ کی جان لے لے، اور ناوک تو آپ جانتے ہیں کہ تیر کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو غمزہ ہے یعنی جو نخرہ ہے ہمارے محبوب کا، اس کا خنجر اتنا جان لیوا ہے اور وہ اس درجہ سخت ہے کہ کوئی پناہ اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے مانا کہ تو ہی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خدا کے لیے غور کر کہ ناز و ادا کی ان تلواروں اور تیروں سے تیرا کیا حل ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ تو اپنا چہرہ آئینے میں نہ دیکھے، تاکہ وہ صورت جس نے دنیا کو زخموں سے تڑپا رکھا ہے تیرے اپنے لیے ہی کسی آفت کا باعث نہ بن جائے۔ اب تیرے سوا تو جتنے ہیں وہ سب ختم ہو گئے تیرا حسن دیکھ کے، تو اپنے آپ کو کیوں ایسے خطروں میں ڈال رہا ہے۔ بہت دلچسپ شعر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ قید حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی قید، یعنی عمر، زندگی جینا اس کو کہتے ہیں، اور بند غم کا مطلب یہ ہے کہ غموں کے اندر گھرا رہنا۔ تو وہ دونوں کو ایک قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک وقت مقرر ہے جسے بسر کرنے پر ہم مجبور ہیں، اور ساتھ ہی غم کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک ہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے دن پورے کیے بغیر غم سے نجات حاصل کر لے۔ تو جب دونوں چیزیں اصل میں ایک ہیں تو ہر حال میں ساتھ ساتھ رہیں گی اور دونوں اکٹھی ختم ہوں گی۔ یہ ایک بڑا عمدہ اور بہت ہی سمجھداری کا نقطہ ہے کہ زندگی تو ہے نا نام احساسات کا اور چیزوں کو سمجھنے کا، اور جب تک احساس کی قوت باقی ہے تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں چلے پھرے، زندگی گزارے اور اپنے ماحول سے متاثر نہ ہو۔ یہ تاثر تو بعض اوقات وقتی طور پر مسرت کا سامان پیدا کرتا ہے، لیکن انجام اس کا بھی غم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مثلا کوئی اچھی چیز کھائی یا دیکھی، پھر وہ چھینی یا جاتی رہی، یعنی اچھے دنوں کے بعد برے دن آ گئے، تو اس کا نتیجہ غم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ جب تک دنیا کی یہ احساس بھری زندگی قائم ہے، غم زندگی کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ غم اسی وقت جائے گا جب زندگی ختم ہوگی، اور زندگی کے غموں کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی وہ بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بھول ہوس کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں۔
حسن تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسین سمجھنا، خوبصورت سمجھنا، اور بوالہوس کہتے ہیں جس میں ہوس بھری ہوئی ہو۔ تو یہاں انہوں نے اپنے جو رقیب ہے یعنی جو غیر ہے اس کو بوالہوس قرار دیا ہے۔ تو یعنی رقیب نے عشق نہیں کیا، محض ہوس کی بنا پر محبت کا دعویٰ پیش کر دیا۔ اب محبوب حسین بھی تھا اور اسے اپنے بارے میں حسن ظن بھی تھا کہ بھئی میں بہت حسین ہوں، میں جس پر ایک نظر ڈال دوں وہ عاشق ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے امتحان لیے بغیر ہی محبوب کو رقیب کے عشق کا یقین ہو گیا، اور اپنے حسن پر اعتماد اور کچھ حسن ظن پر اعتماد کی بدولت رقیب کو وہ آزما ہی نہیں سکا۔ یوں اس کی شرم رہ گئی اور بھرم نہیں کھلا۔ تو اگر امتحان کی نوبت آتی تو رقیب کے لیے یقیناً بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اگلا شعر ہے کہ وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔ دیکھیے، پاس وضع کا مطلب ہوتا ہے وضعداری کا لحاظ کرنا، اور غرور عز و ناز کا مطلب ہے کہ اپنے حسن پر بھی غرور اور اپنے عزت پر بھی، اپنی آبرو پر بھی غرور۔ اور حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو تو اپنے وقار کا اور اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، اور وہ ہمیں ایک معمولی سا عاشق سمجھتا ہے، تو وہ ہمیں اپنے پاس یعنی اپنی بزم میں یا مجلس میں بلانے کے لیے آمادہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمیں کمتر سمجھتا ہے، تو بلانے سے اس کا جو غرور ہے وہ ٹوٹے گا۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنی وضعداری کے لحاظ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ شرم مار رہی ہے کہ راستے میں اس سے کہاں ملیں، کیونکہ راستے میں محبوب سے ملنا ہماری وضعداری کے خلاف ہے۔ غرض اس غرور، عز و ناز اور اس حجاب پاس سے وضع کا نتیجہ یہ ہوا کہ محبوب اور عاشق میں ملاقات کی کوئی صورت ہی نہ رہی۔ راہ میں ملنا اور بات کرنا مشکل، اور بزم میں بلایا جانا غیر ممکن، تو اب ملیں کیسے؟ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ وہ کبھی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس کا اگلا شعر لیجئے۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو ہیں نہیں جس کا ہم معنی کر سکیں، تو بس آپ جانتے ہیں خدا پرست کسے کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں پیارے کو، اور دین و دل کا مطلب ہے اپنا مذہب اور اپنا دل۔ تو اس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کس مصیبت میں پڑ گئے ہو، جسے تم نے محبوب بنا لیا ہے، اسے نہ خدا سے کوئی واسطہ ہے نہ وفا سے، اور وہ منکر بھی ہے اور بے وفا بھی ہے، اور تیرا دین بھی برباد ہوگا اور دل بھی، اور عمر بھر بے وفائی کی ٹھوکریں کھائے گا۔ تو جو سمجھانے والے ہیں ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، ہم نے مانا ہمارا محبوب کافر بھی ہے اور بے وفا بھی، لیکن تم میں سے جسے اپنا دین اور اپنا دل پیارا ہے وہ اس کی گلی میں کیوں جائے جہاں دونوں برباد ہوں گے؟ ہم تو دین اور دل دونوں برباد کر چکے، تو ہمیں تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو جو انہیں سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے محبوب کی گلی کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ بھائی تم ہمیں تو سمجھاتے ہو کہ وہ خدا پرست نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ بے وفا ہے، اور اگر کسی کو اپنا دین و دل عزیز ہے تو اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تم اس کی گلی میں پھر جاتے کیوں؟ دلچسپ شعر ہے۔ اچھا، اس غزل کا آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے
غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ اب غالب خستہ کا مطلب مجبور، جس کا بیچارے کا کوئی زور نہ چلتا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نہیں بھی رہا دنیا میں تو کون سے دنیا کے کام بند ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہزاروں قطار رونا اور کیا ہائے وائے کرنا۔ تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اپنے کسی دوست کی زبان سے دوستوں اور عزیزوں اور افسوس کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی زار زار رونے اور ہائے ہائے کرنے سے کیا فائدہ ہے، کیوں اس طرح ماتم کیا جائے۔ ایک خستہ حال شخص تھا، بس وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا کے کون سے کام بند ہو جائیں گے، تو اس کا ماتم چھوڑو اور صبر سے کام لو۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ مطلب کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور یہ ہم نے کام کیا ہے اپنے دوست ابراہیم پاشا صاحب نے کمنٹس میں اس کی فرمائش کی تھی ان کے لیے۔ تو پھر آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آئندہ کسی اور محفل میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔